अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपके लिए एक नया नावल शुरू कर रहे हैं। नावल का नाम है दहकता सहरा। एपिसोड नंबर है 1। ये बहुत ही डिफरेंट नावल है, रिवेंज बेस्ड नावल है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट नावल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। अभी जितने भी मेरे नावल्स चल रहे हैं उनसे बहुत हट कर ये नावल है और बहुत ही यूनिक स्टोरी है इसकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस नावल को सपोर्ट करेंगे। तो चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। बढ़ती हैं एपिसोड की तरफ। दहकता सहरा। राइटर है इसकी सारा शाह और एपिसोड नंबर है 1। सामने ताहद्द निगाह तक फैले लॉन को देखते उसके अंदर सन्नाटे उतरते चले गए थे। पूरी आंखों में नमी बढ़ती चली गई, जो अब लुढ़क कर उसके सांवले गाल पर बह आई। चांद की रोशनी में उसकी सांवली रंगत कुछ स्याही माहिल महसूस हो रही थी। स्याह बाल उसकी कमर पर आज़ाद से बिखरे पड़े थे। कुछ लटों ने उसके चेहरे का अहाता भी किया था। रात की रानी की महक हर सू फैली हुई थी। कमरे में अंदर उसकी अम्मा और बहन भाई सो रहे थे, मगर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। और ये उसके साथ आज पहली बार नहीं हो रहा था। कितनी ही रातें उसने यूं ही जाग कर गुजारी थी। अपने बाप की छाँव में गुजरे साल उसके लिए जन्नत से कम न थे, मगर सदा कोई जन्नत में थोड़ी रहा है जो वो रहती। बाप की वफ़ात के बाद उसे सही मानों में ज़ुबाने की बेहिसी का एहसास हुआ था, जब उन्हें उस आशियाने से बेदखल कर दिया गया जो उसके बाप ने बहुत मोहब्बत से सजाया था, जहां वो और उसका ख़ानदान सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर दुदियाल वालों ने कदर ना जानते उन तीनों यतीमों को माँ समेत बेदखल कर दिया था। सर पर छत न थी, तभी उसकी माँ मजबूर होकर अपने भाई के दर पर आ बैठी, जहां उसकी भाभी की हुकूमत कायम थी। भाई ने मोहब्बत से मजबूर होकर छत तो दे दी, मगर बाकी ज़रूरतों से नज़रें चुरा लीं। तब उसकी माँ ने सिलाई करके घर का निज़ाम चलाया, मगर भाई से फिर कभी किसी चीज़ की गुजारिश नहीं की। इन तमाम हालात में भी उसकी माँ ने लबों पर हर्फ शिकायत नहीं लाया। उनके सब्र के सामने तो वो भी अक्सर नज़रें झुका लिया करती थी। कितने ही मौके आए जब उसे अपना ज़ब्त टूटता हुआ महसूस हुआ, मगर जब जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो नए सिरे से सब्र मिला, जिसे थामे वो आज तक अंदर से रेजा रेजा होने के बावजूद डटकर खड़ी थी। लेकिन इस सब में वो अंदर से टूट चुकी थी। मामूजात कज़नों ने कभी ऐसा मौका नहीं गंवाया था जब वो उसकी तज़लील ना कर सकें। मामी के नारवा सलूक के बावजूद वो खामोश रहा करती थी, मगर बात अगर लफ्ज़ों तक महदूद होती तो अब भी वो सब्र से काम ले लेती। मगर उसके मामूजात वकास की बेहुदा हरकतों और हवेस ज़दा नज़रों ने उसे बिखरने पर मजबूर कर दिया था, और यह सब वो किसी से कह भी तो नहीं सकती थी। मामी पहले ही उनके रहने के ख़िलाफ़ थी। अब अगर वो ये कहती कि वकास ने उस पर बुरी नज़र डाली है, उसका तो कुछ ना जाता, मगर उसकी माँ और उसकी अपनी उम्र भर की रियाजत ज़ाया हो जाती, जो वो किसी तौर नहीं चाहती थी। इसलिए अंदर अंदर कूटती रही, जिसका नतीजा ये निकला कि वो मर्द ज़ात से खौफज़दा रहने लगी। अपने अंदर एतमाद की कमी की वजह से वो तन्हाई पसंद होती चली गई। भूरी आंखों में हमवक्त एक खौफ सा बसने लगा, जिसने वकास को और शह दी, और आज उसकी ज़रूरत ने उसे तोड़ कर रख दिया था। घर में कई मुलाजिम होने के बावजूद मामी उसे उसकी औकात याद दिलाए बगैर नहीं रह सकती थी। तभी कई तरह के काम उससे करवाती। अभिया और वलीद को तो उसने कभी उनका निशाना ना बनने दिया, मगर ख़ुद को बचा नहीं पाई। आज भी वो मामूल के मुताबिक उन सब के कपड़े इस्त्री करके कमरे में रख रही थी, जब वो किसी बला की तरह नाजिल हुआ और बड़ी ज़रूरत से दरवाज़ा लॉक कर दिया। घर में कोई नहीं था। मामू मामी किसी पार्टी में गए थे और फारिया अपने कमरे में थी। इस सब में अगर वो किसी को बुलाती भी तो किसी ने नहीं आना था।
تبھی وقاص مطمئن تھا اور اس کی اسی بے فکری نے اسے بدحواس کر دیا۔ سارے کپڑے وہیں پھینک کر اس کے خود تک پہنچنے سے پہلے وہ لان کی طرف کھلنے والی بالکونی کی طرف بھاگی، مگر بیچ میں ہی وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے سینے سے لگا گیا اور زری کو لگا کسی نے اسے جلتے کوئلوں کی بھٹی میں پھینک دیا تھا۔ پورا وجود جل اٹھا۔ اس نے ہراساں ہو کر اس کی طرف دیکھا جو اس کے چہرے پر جھک رہا تھا۔ اپنی پوری جان لگا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر اس کی گرفت کسی اژدہے کی مانند اس کی کمر کے گرد حائل تھی۔ اپنے گال پر اس کے لبوں کا غلیظ لمس اسے کسی انگارے کی مانند ہوا جس سے اس کا گہال دہک اٹھا تھا۔ بے بسی کے شدید احساس تلے اس کی بھوری آنکھیں سمندر سمیٹ لائیں۔ اس لمحے اس نے زمین میں دفن ہونے کی دعا کی تھی۔ آکاش کوئی اس سے اس درندے سے بچاتا، مگر کسی نے نہیں آنا تھا۔ جو بھی کرنا تھا اب اس نے اپنی مدد آپ کرنا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو زری جان، اور ہر خوبصورت چیز کا نذرانہ تو دینا بنتا ہے۔ وہ مدہوش تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی گردن پر جھکتا زری نے پوری جان لگا کر اسے خود سے دھکیلا اور اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے سائڈ ٹیبل پر پڑا چوپیس کھینچ کر اسے دے مارا جو اس کے ماتھے پر لگا اور خون بھل بھل بہنے لگا۔ وہ درد سے چیختا نیچے بیٹھتا چلا گیا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے وہ اپنے دوپٹے کو دبوچتی سرعت سے بالکونی میں بھاگی اور دروازہ بند کر دیا۔ وقاص کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا، تبھی وہ بغیر کسی پس و پیش کے لان میں کود گئی۔ بنا پیچھے مڑے تیزی سے بھاگتے اس نے اپنے کمرے میں آ کر دم لیا تھا۔ بھوری آنکھیں بری طرح بھیگ رہی تھی اور پورا بدن کپکپا رہا تھا۔ انہونی کے احساس تلے دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ اگر وہ اپنا بچاؤ نہ کرتی تو اس توق کے آگے سوچتے بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اللہ کرے تم برباد ہو جاؤ وقاص احمد۔ اذیت کی شدت سے اس سے بولا نہیں گیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے وہ بیٹھتی چلی گئی، مگر اذیت تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بارہا ضبط کی کوشش کے باوجود وہ ٹوٹ کر بکھری تھی، مگر آج کے واقعے نے تو اسے اس کی ہستی سمیت زمین بوس کر دیا تھا۔ کیا وہ مفت کا مال تھی جو اس درندے کی نظر اس پر ٹھہر گئی؟ کیوں اس نے تو کبھی زندگی میں اس کی طرف دوسری نگاہ تک نہ ڈالی تھی، تو وہ کیسے اتنی جرأت کا مظاہرہ کر گیا؟ کیوں وہ اتنی بے بس تھی کہ اس سے اپنا بچاؤ تک نہیں کر پاتی تھی، اور اسی بات کا تو وہ فائدہ اٹھاتا تھا۔ لیکن آج تو حد ہو گئی تھی۔ اپنی چیخوں کو دبانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھتے وہ گھٹ گھٹ کر روتی چلی گئی۔ بدن کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ڈھلتے سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کی زندگی تو اندھیروں میں ڈوبی تھی، ایسے اندھیروں میں جہاں سے رہائی ممکن تھی یا نہیں یہ وقت نے طے کرنا تھا۔ مگر ابھی تو اس کے درد میں شامل در و دیوار بھی غمزدہ تھے، جو اس کے درد کے ساتھ ہی تھے۔ وقار احمد کو اللہ نے 2 اولادوں سے نوازا تھا، بڑا بیٹا آصف احمد اور بیٹی زاہدہ احمد۔ آصف کی شادی وقار احمد نے اپنی سالی کے گھر سے کی، جو سکینہ بیگم کی سوتیلی بہن تھی اور کافی طرحدار تھی۔ اونچے گھر میں بیاہی ہونے کی وجہ سے اس کا دماغ بھی کافی اونچا تھا۔ بیٹی رابعہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ وقار احمد اگر بہت امیر نہیں تھے تو مڈل کلاس بھی نہیں تھے۔ ان کی لیدر گڈس کی فیکٹری تھی، لیکن رابعہ بیگم کے لیے سب ناکافی تھا، اور آصف صاحب تو تھے ہی بیوی کے غلام، جو وہ کہتی بجا لاتے۔ اپنی نند زاہدہ سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر تھا، اسی لیے جب سکینہ بیگم کا انتقال ہوا تو فوراً اس کی شادی اپنے باپ کی کمپنی کے مینیجر سے کر دی۔ وقار احمد تب کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بیٹے اور بہو کی حکومت کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ اس طرح زاہدہ بیگم بہار کا ریحان مرزا کے گھر چلی گئی، اور یوں رابعہ بیگم نے سکون کا سانس لیا۔ اب سارے مہرے ان کے ہاتھ میں تھے، وہ جب چاہے زاہدہ اور ریحان صاحب کی تصدیق کرتی۔ یوں نتیجہ یہ نکلا کہ زاہدہ بیگم نے میکے جانا چھوڑ دیا۔ ساس نندیں تو ٹھیک نہیں تھی، مگر ریحان صاحب کافی اچھے ہمسفر ثابت ہوئے، اور اسی وجہ سے زاہدہ بیگم نے ساس نندوں کے ظلم خاموشی سے برداشت کیے۔
12 سال کی مختصر سی رفاقت کے بعد ایک رات ریحان صاحب انہیں بے آسرا کرتے اب بھی سفر پر روانہ ہو گئے۔ تب ولید 6 سال کا تھا، ابھیا 8 سال اور زرری 11 سال کی تھی۔ اس کے لیے اس کے بابا آئیڈیل تھے جو اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتے، مگر اب اچانک وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے تو اس کا ننھا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پایا۔ کچھ وہ ابھیا کے مقابلے سانولی رنگت کی تھی، اس لیے مامی پھپھو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اسی لیے وہ باپ کے یوں بے سہارا کر دینے پر احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ اعتماد کی کمی اور بے حد حساس ہونے کی وجہ سے اسے لوگوں کے رویے جلد محسوس ہونے لگے۔ یوں وہ تنہائی کا شکار ہو گئی، لوگوں سے گھلنا ملنا کم کر دیا۔ 4 ماہ کے مختصر عرصے میں اس کی ذات میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں جس سے زاہدہ بیگم غافل رہیں۔ اپنی عدت کا عرصہ انہوں نے بڑی مشکل سے سسرال میں گزارا۔ عدت مکمل ہوتے ہی ان کی ساس نندوں نے انہیں گھر سے بے دخل کر دیا اور اس طرح وہ پھر سے باپ کی دہلیز پر آ بیٹھیں۔ رابعہ بیگم یوں انہیں پھر سے اپنے گھر میں دیکھ کر بلبلا اٹھی تھی۔ کافی ہنگامے ہوئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وقار احمد نے انیکسی قانونی طور پر زاہدہ کے نام کر دی۔ چھت تو انہیں میسر آ گئی مگر کچھ ماہ بعد باپ کے سائے سے محروم ہو گئی۔ وقار احمد کی موت کے بعد رابعہ بیگم نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں آصف صاحب مکمل طور پر ان سے غافل ہو گئے۔ یوں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے زاہدہ بیگم نے اپنی دوست کے توسط بوتیک میں سلائی کا کام شروع کیا جس سے گھر کے اخراجات پورے ہونے لگے۔ زرری اس عرصے میں اپنی عمر سے بڑی ہو گئی تھی۔ بچپن تو پہلے ہی اندھیروں میں گم ہو گیا تھا اور اب لڑکپن میں وہ سنجیدہ اور حساس ہو گئی۔ فاریہ اور وقاص کے ہتک آمیز رویے کی وجہ سے اس میں خود اعتماد بھی نام کی رہ گئی اور اب اس کی بد نظر نے اسے بالکل ہی خوفزدہ کر دیا تھا۔ مردوں سے اس کا اعتبار اٹھ گیا، بری صحبت نے وقاص کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ ماں کے لاڈ پیار کی وجہ سے فاریہ بھی بگڑ گئی، جو جی میں آتا وہ کرتی۔ زری کی سانولی رنگت کا مذاق اڑائے بنا تو ان دونوں بہن بھائی کو نیند نہیں آتی تھی، مگر اس سب میں وہ یہ بھول گئے تھے کہ ایک نازک سا دل پوری طرح ٹوٹ چکا تھا جس کی کرچیوں کو سمیٹتے سمیٹتے زری کو ایک عمر لگ جانی تھی۔ ایبک پرنس اٹھ گئے ہیں؟ اپنی ساڑی کے فال سنبھالتے انہوں نے بڑی محبت سے پوچھا تھا۔ نو میم، ایبک کا نفی میں دیا گیا جواب سن کر وہ چونک گئی۔ کھڑی دیکھی جو دن کے 12 بجا رہی تھی، وہ سمجھ گئی اس کے دیر تک سونے کی وجہ۔ بے ساختہ گہری سانس لیتی وہ پیچھے صوفے پر ڈہ گئیں۔ وہ انہیں ہر روز نئے سرے سے اذیت دیتا تھا۔ ان کا پور زخم آلود تھا، آنکھیں نمی سمیٹ لائیں، مگر اس نمی کی وجہ بننے والا بڑے سکون سے سو رہا تھا، یا شاید سکون حاصل کرنے کے لیے وہ یہ سب کرتا تھا۔ جو بھی تھا ان کا دل بڑا بری طرح بے دردی سے توڑ دیتا تھا اور وہ اف بھی نہ کر پاتی کیونکہ وہ انہیں اپنی سب اولادوں میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، یہ بات وہ اول روز سے جانتی تھی، مگر ہر بار وہ اس کا ہتک آمیز رویہ دیکھ کر نئے سرے سے اذیت محسوس کرتی تھی۔ کیا بات ہے مسز، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ہال میں آتے رجب صاحب نے انہیں یوں مجسمہ بنے دیکھ کر حیرت سے استفسار کیا، مگر ان کے چہرے پر رقم اذیت دیکھ کر انہیں جواب کی ضرورت نہ رہی۔ لب بھینچ کر ایک نگاہ سیڑھیوں پر ڈالی، اس ایک نگاہ میں کیا کچھ نہ تھا، لیکن سمجھنے والا سمجھنے سمجھانے کی حدود سے مبرہ تھا اور اس احساس نے انہیں گہرا سانس لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اسرا، اور مجھے یقین ہے اس کی واپسی کا نزدیک ہے۔ صبر رکھیں۔ ان کے شانے پر رکھتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے، ان کی تسلی پر وہ ضبط کھو کر رو دیں۔ انہیں اپنے حصار میں لیتے ان کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے ان کی تسلی نے ان پر کیا قہر ڈھایا ہوگا، مگر ان کے پاس سوائے تسلی کے کچھ اور تھا بھی تو نہیں۔ خود پر قابو رکھو بیگم، اسے آپ کی ضرورت ہے۔
انہیں خود سے الگ کرتے وہ بڑی دقت سے بول پائے تھے۔ ان کے چہرے پر بہتے آنسو انہیں کسی جہنم میں غرق کر گئے، اور یہ تو وہ ازل سے جانتے تھے کہ اس سب کی وجہ وہ خود تھے۔ وہ نہ ہوتے تو آج وہ اس انتہا تک نہ پہنچتا، مگر انہوں نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا۔ وہ خود وقت کی بچھی بساط کے مورے تھے۔ اسی امید پر تو پچھلے 15 سال سے جی رہی ہوں رجب، مگر یہ انتظار تو ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ وہ بھررائی آواز میں بولی، لہجے میں زمانوں کی تکن نمایاں ہوئی تھی۔ سب بہتر ہوگا انشاءاللہ، چلیں بریک فاسٹ کر لیں شاباش۔ انہیں محبت سے بہلاتے وہ ڈائننگ ہال کی طرف بڑھ گئے، مگر اسرا بیگم نے ایک حسرت بھری نگاہ اوپر موجود کمرے میں ضرور ڈالی تھی۔ مسلسل بجتی رنگ ٹیون پر تکیے میں سر دیے سوئے ہوئے وجود نے جھنجلا کر تکیہ نیچے پھینکا، سائڈ ٹیبل سے جھپٹ کر سیل فون اٹھایا اور سنے بغیر آف کرتے بیڈ پر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر یوں ہی کسل مندی سے پڑے رہنے کے بعد وہ سیدھا ہوا، نیم تاریک کمرے میں وال کلاک کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر گھومتے سر اور دھندلی بصارت نے ناکام کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی جھنجھلاہٹ میں اور اضافہ ہوا۔ کیا مصیبت ہے! خفگی سے بڑبڑاتے وہ اٹھ بیٹھا۔ شرٹ لیس ہونے کی وجہ سے مضبوط سینہ اور مسلز واضح تھے۔ سینے پر بچھا ٹیٹو کا جال بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سفید چمکتی رنگت، تیکھے نکوچ، سیاہ خوابناک آنکھیں، مغرور کھڑی ناک اور عنابی لب، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اور اپنی اس خوبصورتی کا اسے مکمل ادراک بھی تھا، تبھی تو اس کا غرور آسمان کو چھوتا تھا۔ سر جھٹک کر وہ کھڑا ہوا تھا، اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد واضح ہوا، چوڑی بلڈ کچھ بھی نظر انداز کیے جانے والا نہ تھا۔ اپنے ہیڈ ایک کی وجہ سے وہ بیزار ہوتا جلدی سے واش روم کی طرف بڑھا تاکہ شاور لے سکے، تاکہ کچھ حواس ٹھکانے آئے۔ رات زیادہ پینے کی وجہ سے اب اس کا سر لٹو کی مانند گھوم رہا تھا، جس نے اسے مزید غصہ دلایا۔ 15 منٹ بعد وہ تولیے سے سر پہنچتا باہر آیا۔ انٹرکام پر ملازمہ کو لیمن جوس لانے کا کہہ کر وہ الماری کی طرف بڑھا تاکہ شرٹ پہن سکے۔ یوں نہیں جانے کا ارادہ کینسل کرتے اس نے آگے بڑھ کر LED آن کی اور صوفے پر ڈہ گیا۔ کم ان، دستک پر بھاری آواز میں اجازت دی، جس پر ملازمہ کھانے کے ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ میز پر ناشتے کا سامان سیٹ کر کے وہ جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے چلی گئی، کیونکہ جانتی تھی اسامہ ابراہیم کو بیجا مداخلت سخت ناپسند تھی۔ کچھ اس کی جنونی کیفیت سے تمام ملازم خائف رہتے تھے، تبھی کوئی بھی اس کی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ صرف اسرا بیگم محبت سے مجبور ہو کر یہ گستاخی سر انجام دیتی تو پورا ابراہیم پیلس اس کے عتاب کے زیر اثر آ جاتا تھا۔ یہ تو سب جانتے تھے اسامہ ابراہیم کو اپنی ماں اسرا ابراہیم سے سخت نفرت تھی۔ وجہ سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، لیکن اس نفرت نے اگر اسرا بیگم کو اذیت پہنچائی تھی تو اسامہ ابراہیم ان سے بڑھ کر اذیت کی بھٹی میں سلگ رہا تھا، مگر اس نے آج تک اپنی تکلیف کا احساس اپنے سائے کو بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ دوسروں کے لیے بے حس تھا، مگر اندر وہ سہما 10 سال کا بچہ تھا جسے اپنی ماں سے جنون کی حد تک محبت تھی۔ وقت کی گرد نے اگر اس محبت پر مٹی ڈالی بھی تھی تو بھی اس میں کچھ چنگاریاں باقی تھیں۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کیوں اسامہ ابراہیم نفرت کرتا ہے اپنی ماں سے؟ کیا کہانی ہے اس کے پیچھے؟ کوئی بچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنی ماں سے نفرت کرے؟ ضرور کوئی نہ کوئی اسٹرانگ ریزن تو ہوگا۔ کیا ہے وہ اسٹرانگ ریزن؟ یہ سب جاننے کے لیے سبسکرائب کریں میرے چینل کو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے ریویوز سے ہمیں ضرور آگاہ کریں گے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔